अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तसव्वुफ की क्लास में हम तसव्वुफ की तारीख के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें आज हम तसव्वुफ के छठे दौर यानी दौर ज़वाल के बारे में बात करेंगे, जो कि 1266 हिजरी से अभी तक चल रहा है। ईसवी एतबार से 1850 से लेकर अभी तक जो यानी दौर है, इसको तसव्वुफ का छठा दौर और ये दौर ज़वाल है। 1850 से लेकर 1950 तक का जमाना मुसलमानों का दौर गुलामी समझा जाता है। इस जमाने में एशिया और अफ्रीका में मुस्लिम इलाके बड़ी हद तक अहले यूरोप के कब्जे में जा चुके थे। मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में तसव्वुफ की रिवायत का हम जायजा लेंगे। सबसे पहले तुर्की। पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वार 1940 से लेकर 1918 तक जो थी, मैं तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया और इस जंग के खात्मे पर उसे शिकस्त हुई। यूरोपीय ताकतों ने सल्तनत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर को बहुत से छोटे छोटे ममालिक में तकसीम कर दिया। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया और यहां मुस्तफा कमाल की सेक्युलर हुकूमत कायम हुई। कमालिस्टों ने अहले मजहब को बिलअमूम यानी मुस्तफा कमाल के अहलकारों ने, मानने वालों ने अहले मजहब को बिलअमूम और अहले तसव्वुफ को बिलखुसूस साइड लाइन करने की भरपूर कोशिश की। सूफी बुजुर्ग बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी ने कमालिज्म का डटकर मुकाबला किया और कैदोबंद की सोबतें भी सही। सूफी सिलसिलों ने कमालिस्टों के जबर का कई अशरों तक डटकर मुकाबला किया। 1970 के अशरे में मशहूर सूफी बुजुर्ग फतहुल्लाह गोलन ने एक जबरदस्त तहरीक शुरू की। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तुर्की के सूफी मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर छाए हुए हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तुर्की के सूफी मीडिया और ब्यूरोक्रेसी पर छाए हुए हैं और तुर्की के वजीर आजम और सदर का ताल्लुक भी फतहुल्लाह गोलन की सूफी तहरीक से है। गोलन को सही मानों में तुर्की में तसव्वुफ का मुजद्दिद कहा जा सकता है। उसके बाद मशरिकी वुस्ता, मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका के खत्ते के बारे में इस छठे दौर में तसव्वुफ का क्या हाल है। 20वीं सदी के निसफ अव्वल में सल्फी तहरीक के एंटी तसव्वुफ असरात आलम इस्लाम के तोलो अर्ज में पहुंच रहे थे। 20वीं सदी के अवाइल में अरब के हरमैन शरीफैन पर भी सऊदी हुकूमत कायम हो गई, जिसके नतीजे में मक्का और मदीना में तमाम मज़ारात गिरा दिए गए और तमाम आस्थानों का खात्मा कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि तसव्वुफ की रिवायत अरब में बिल्कुल खत्म हो गई हो, मगर ये ज़ेर ज़मीन चली गई। सऊदी अरब के अलावा अरब अमारात, कुवैत, कतर और बहरीन में भी सूफी रिवायत कमजोर पड़ गई। यमन में काजी शौकानी के जमाने से नाकिदीन तसव्वुफ सरगर्म अमल रहे हैं। ताहम चूंकि यहां ज़ैदी फिरका की अक्सरियत है, इस वजह से अहले सुन्नत के सूफी और नाकिदीन तसव्वुफ के यहां इस दर्जे की सरगर्म कशमकश नहीं है जो मसलन बरसगीर में नजर आती है। शुमाली अफ्रीका और मिस्र के इलाकों में एंटी सूफी तहरीकें चली, जिसके नतीजे में तसव्वुफ की रिवायत कमजोर पड़ी मगर बिल्कुल खत्म न हो सकी। शुमाली अफ्रीका की सनूसी तहरीक सूफिया ही पर मबनी थी
مگر تصوف کے بعض امور کی ناقد بھی تھی۔ عالم عرب میں 20ویں صدی کے نصف آخر میں ایک غیر معمولی کام ہوا۔ علامہ ناصر الدین البانی، شیخ شعیب ارناؤوط اور بہت سے محققین نے حدیث کے صحیح، ضعیف یا موضوع ہونے کو متعین کرنے کا عمل کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے صرف صحاح ستہ کی احادیث کی صحت کو پرکھا جا سکا تھا۔ عرب علماء نے اس دائرے کو بہت وسیع کر دیا اور تیسرے اور چوتھے درجے کی کتب حدیث کو اپنی تحقیق کا ہدف بنایا۔ مسند احمد، طبرانی، بیہقی اور دارقطنی وغیرہ کی کتب پر تفصیلی تحقیقی کام ہوا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ان کتب میں موجود کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف، کون سی حدیث اصلی ہے اور کون سی جعلی۔ اس حقیقت کو بہت سے صوفی علماء بھی مانتے ہیں کہ ان کے ہاں چونکہ ضعیف اور موضوع روایات بکثرت پائی جاتی ہے اور ان میں سے بہت سی روایات تو ایسی ہیں جو کہ عام آدمی کی زبان پر بھی جاری و ساری ہے۔ عرب علماء کے اس کام کا براہ راست اثر تصوف پر یہ پڑا کہ ان احادیث کی اصلیت لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں صرف عالم عرب میں یہ معاملہ پیش آیا تو شام اور اردن کے صوفیاء نے البانی کی ذات کو ہدف بنانا شروع کیا۔ دوسرے مرحلے میں جب ان کتب کے تراجم دیگر زبانوں میں ہو کر عالم اسلام میں پھیلے تو ان حضرات پر ترکی اور پاکستان کی صوفیہ کی جانب سے شدید تنقید کی گئی۔ تاہم اس وقت تک یہ عمل جاری ہے اور فریقین کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ تاہم اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ البانی اور ان کے ساتھیوں کا کام جیسے جیسے عالم اسلام کی نئی نسل تک پہنچ رہا ہے ویسے ویسے ان ضعیف و موضوع احادیث کا طلسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے بعد وسط ایشیا، سینٹرل ایشیا میں تصوف کا کیا حال رہا اس زمانے میں؟ تصوف کا ایک بڑا مرکز وسط ایشیا تھا، سینٹرل ایشیا۔ 1917 میں روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو لینن اور اسٹالن کی حکومتوں نے مذہب مخالف پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے وسط ایشیا کے مقبوضات جن میں موجودہ قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، آرمینیا اور جارجیا کے علاقے شامل تھے، میں مذہب کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مدارس اور خانقاہوں پر پابندی عائد کی۔ اس سے بھی تصوف کو زبردست نقصان پہنچا، تاہم صوفیہ زیر زمین کام کرتے رہے۔ 1991 میں روس سے آزادی کے بعد صوفی سلسلے دوبارہ میدان عمل میں آ چکے ہیں اور خاص کر نقش بندی سلسلے کو وسط ایشیا میں بہت فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جنوبی ایشیا، ساؤتھ ایشیا۔ تصوف کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان تھا، جہاں 1857 کی جنگ آزادی نے مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اس وقت یہاں کے اہل تصوف بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک حصہ ان عام سجادہ نشینوں اور آستانوں کے مجاوروں پر مشتمل تھا جو قرون وسطیٰ کی صوفی روایات کو لے کر چل رہے تھے۔ دوسرا حصہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کے مریدین پر مشتمل تھا جو کہ مزار پرستی اور شرک و بدعات کے خلاف تھے۔ انہوں نے مسلح جدوجہد کر کے اسلامی ریاست قائم کرنے کی کوشش کی تھی اور 1831 میں بالا کوٹ کی جنگ میں ان کی بڑی تعداد جاں بحق ہو چکی تھی۔
پھر بھی سید صاحب کی تحریک کی باقیات برصغیر کے طول و عرض میں موجود تھی۔ اہل تصوف کے پہلے گروہ نے انگریزوں سے بالعموم مصالحت کی پالیسی اختیار کی، جس کے نتیجے میں ان کے مزارات اور آستانے قائم رہے۔ دوسرے گروہ نے بھی کچھ عرصے بعد دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کی مدد سے خود کو منظم کر لیا۔ 1906 میں پہلے گروہ کے عالم مولانا احمد رضا خان بریلوی نے چار بڑے علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ عائد کیا، جس کے نتیجے میں دونوں گروہوں میں تفریق بالکل واضح ہو گئی اور اہل تصوف واضح طور پر بریلوی اور دیوبندی میں تقسیم ہو گئے۔ بعض صوفی حلقے ایسے بھی تھے جنہوں نے اس تقسیم میں کسی ایک گروہ کو اختیار کرنے کے بجائے غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کی۔ دیوبندی صوفیہ میں مولانا اشرف علی تھانوی ایک بڑے عالم اور صوفی تھے۔ انہوں نے تصوف کی تجدید کا عزم کیا۔ ان کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ صوفیہ میں جو بدعات اور شرک یا رسوم در آئی ہے، ان سے پاک کر کے اسے خالص اسلامی تصوف بنایا جائے۔ ہمیں ان کی تصوف سے متعلق کتب تو دستیاب نہیں ہو سکی، تاہم اس کے بعض اقتباسات ہم یہاں عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب شریعت و طریقت کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ مولانا تصوف میں کس نوعیت کی اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں، ذکر کے معنی یاد تو سب طریقے سے ہوتی ہے، ذکر کے معنی یاد تو سب طریقے سے ہوتی ہے، نہ کہ محض زبان ہی سے نام لے لے۔ کیا یہ یاد ہے کہ جس کی یاد کا دعویٰ ہو، نہ اس سے بات کرے، نہ اس کے خط کا جواب دے، نہ اس سے ملے، نہ اس کا کہنا مانے۔ افسوس، ستیہ ناش کر دیا تصوف کا ان جاہل صوفیوں نے، اور فقیری کو ہوا بنا رکھا ہے۔ کہتے ہیں، چلے کھینچو، بیوی کو طلاق دے دو، اولاد کو آگ کر دو، دروازہ کو تیگا کر دو، اور ایک چنا روز کھاؤ۔ بدو اس کے اصل فقیری نہیں ملتی۔ بدوں اس کے اصل فقیری نہیں ملتی۔ بہت کم کھانا بھی زہد نہیں، نہ یہ مقصود ہے کہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے خزانے میں توفیر یعنی کثرت بہت کم کھانا بھی زہد نہیں، نئی مقصود ہے کہ ہمارے کم کھانے سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کے خزانے میں توفیر یعنی کثرت تھوڑا ہی ہو جائے گی۔ ہاں، اتنا بھی نہ کھائے کہ پیٹ میں درد ہو جائے۔ ہمارے حاجی یعنی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا مزاج یعنی ذوق تو یہ تھا کہ نفس کو خوب آرام سے رکھے، لیکن اس سے کام بھی خوب لے۔ لوگ استغراق کو بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بے عقل و مدہوش نہ ہوئے تو کمال ہی کیا ہے۔ صاحب اللہ تعالیٰ کام ہوش بڑھانے کے لیے لے جاتا ہے، نہ کہ کھونے کے لیے۔ لوگ کشف کو بڑا کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو قرب الہی میں کچھ دخل نہیں۔ اصل چیز تو ابدیت ہے۔ کرامات کا ہونا ولایت کے لیے ضروری نہیں۔ بعض صحابہ سے عمر بھر بھی ایک خر کی عادت واقع بھی
واقع نہیں ہوا۔ کرامات اکثر جوگیوں سے واقع ہوتے ہیں۔ یہ ثمرہ ریاضت یعنی مشق کا ہے۔ عارفین کی بڑی کرامات یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہو، توجہ و تصرف بھی نہ کوئی مقصود و معمور امر ہے، نہ فی نفس ہی کوئی کمال و قرب اور ولایت و مقبولیت کی علامت، بلکہ نفس و خیال کی ایک قوت ہے جو خیال و توجہ میں یکسوئی کی مشق سے مقبول کیا مردود سے مردود شخص بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں سحر یا جادوگری اور آج کل کے مسمرزم اور عملی تنویم یعنی ہپنوٹزم کا بڑا مدار یہی ہے۔ بزرگی کا معیار لوگوں نے یہ بھی تراش رکھا ہے کہ جو شخص آنکھیں چار ہوتے ہی مدہوش کر دے، اٹھا کر زمین پر پٹک دے، وہ بڑا بزرگ ہے، حالانکہ یہ بالکل لغو ہے۔ اگر یہ بزرگی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور اس کو برتنا چاہیے تھا۔ بعض سمجھتے ہیں کہ پیر بخشش کے ذمہ دار ہو جائیں گے، حالانکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرما دیا تھا، فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، تو بلا اور کون پیر کسی مرید کو بچا سکتا ہے۔ مولانا تھانوی ہی کے سلسلے ارادت کے ایک صوفی بزرگ خواجہ عبدالحکیم انصاری لکھتے ہیں، ائمہ اعظام کے بعد اولیاء کرام کا نمبر ہے، ہم ان کی بابت کیا لکھے، ماشاء اللہ زندہ اور مردہ لاکھوں اور کروڑوں ہی ہے، اور ان میں سے ایک کو ارباب من دون اللہ میں کا ایک رب بنا دیا گیا ہے۔ ان بزرگان دین میں سب سے زیادہ قابل ذکر ذات ستودہ صفات جناب حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہے، جن کو لوگ بڑے پیر یا غوث العظم دستگیر کے نام سے پکارتے اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے نازل کی ہوئی مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں۔ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یا غوث العظم دستگیر کے نعرے لگاتے ہیں اور کبھی بول کر بھی اللہ کا لفظ زبان پر نہیں لاتے۔ اب اگر آپ کی زندگی اور تعلیم کا مطالعہ اور تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے تمام اولیاء میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور کتاب و سنت کے پابند تھے، اور آپ کی بزرگی و بڑائی ہرگز اس میں نہ تھی کہ آپ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کر دکھاتے، لوگوں کو مرادیں برلاتے، غریبوں کو امیر بناتے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرتے، بیماروں کو شفا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، یا 12 برس کی ڈوبی ہوئی روایتی ناؤ نکال کر دکھا دیتے تھے۔ بلکہ آپ کی ساری عظمت و شان اس بات میں مضمر ہے کہ ساری عمر کوئی فعل آپ سے خلاف سنت سرزد نہیں ہوا، نہ کوئی خلاف شریعت، نہ کوئی قول بات خلاف شریعت آپ کی زبان سے نکلا۔ دیوبندی حلقے ہی کے ایک بزرگ مولانا محمد الیاس کاندلوی نے 1926 میں تبلیغی جماعت قائم کی، جو چند ہی اشروں میں عالم اسلام کی سب سے بڑی دعوتی تحریک بن گئی۔ تبلیغی جماعت کے پروگرام کا بڑا حصہ تصوف سے متاثر ہے۔ جماعت کی غیر معمولی کاوشوں کے نتیجے میں تصوف کی روایت کو ایک نیا سہارا ملا۔ اسی طریقے سے بریلوی صوفیہ، ایک طرف دیوبندی صوفیہ تصوف میں ترمیم و اصلاح کی کوشش کر رہے تھے، مگر دوسری جانب بریلوی صوفیہ نے اسٹیٹس کو برقرار رکھا۔ ان کی کاوشوں کا محور یہ رہا کہ مزارات اور استانے جو کئی صدیوں سے برصغیر کے طول و عرض میں قائم تھے، ان کی حیثیت برقرار رہے، مریدین کے جو حلقے قائم ہیں برقرار رہے،
नाकिरीन तसव्वुफ की तनकीदात का जवाब भी दिया गया और देवबंदी तसव्वुफ की सूरत में उन्हें जो चैलेंज दरपेश था उसका मुकाबला करने की भी हर मुमकिन कोशिश की गई। 1980 के अशरे में बरेलवी मकतब फिक्र के यहाँ 3 जबरदस्त तहरीकों का आगाज हुआ जो अपनी असल में सूफी तहरीकें ही है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की तहरीक मिनहाजुल कुरान ने जदीद तालीम याफ्ता तबके को तसव्वुफ की तरफ माइल किया और मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी की दावत इस्लामी ने निस्बतन कम तालीम याफ्ता तबके को। इनके अलावा रियाज अहमद गौहर शाही साहब ने अंजुमन सरफरोशानी इस्लाम कायम की, ताहम गौहर शाही साहब ने इमाम मेहदी होने का दावा भी कर दिया, जिसकी वजह से वो बरेलवी हलकों में भी मकबूल न रहे। यहां इतना बताना जरूर है कि अहले तसव्वुफ की इन तीनों तहरीकों के नतीजे में तसव्वुफ की मिटती हुई रिवायत को एक नई जिंदगी मिली। उसके बाद जनूबी एशिया के नाकिदीन तसव्वुफ, साउथ एशिया के जो तसव्वुफ पर तनकीद करने वाले हैं, उनके बारे में कुछ बातें। दूसरी जानिब बरसगीर में नाकिदीन तसव्वुफ भी बहुत बड़े, बहुत मुतहरिक रहे हैं। सल्फी तहरीक शाह वलीउल्लाह के जमाने से जनूबी एशिया में भी सरगर्म है और तसव्वुफ पर तनकीद के नतीजे में बहुत बड़ा एंटी तसव्वुफ लिटरेचर तैयार हो चुका है। पाकिस्तान के सलफी उलमा में अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर ने तसव्वुफ तारीख व हकाइक नामी किताब लिखी। इनके अलावा संजीदा सल्फी आलिम अब्दुर्रहमान कीलानी ने शरीयत और तरीकत के उन्वान से तसव्वुफ पर एक मुफस्सल तनकीद सुपर्द कलम की। तसव्वुफ पर तनकीद के मामले में उन उलमा का भी किरदार बहुत अहम है जो किसी मखसूस मसलक से ताल्लुक न रखते थे, जिन्हें हम मावराए मसलक कह सकते हैं। इनमें खासकर अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सईद अबुल आला मौदूदी और मौलाना अमीन अहसन इस्लाही काबिल जिक्र है। मौलाना अबुल कलाम आजाद बजाते खुद पीरजादे थे और उनके वालिद एक बहुत बड़े गद्दी नशीन थे। उन्होंने लोगों को आजादाना अंदाज में सोचने समझने की तरगीब दी। अपनी किताबों तज़किरा और गुबारी खातिर में उन्होंने तसव्वुफ के बाद बुनियादी पहलुओं पर सवाल उठाए। मौलाना एक जमाने में जबरदस्त मकबूल हुए और उनकी किताबें जदीद तालीम याफ्ता मुसलमानों में बड़े पैमाने पर पढ़ी गई। अल्लामा इकबाल की शायरी तसव्वुफ से मुतल्लक दो मुतजाद रुझानात की हामिल है। एक तरफ वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना मुर्शिद रूमी करार देते हैं और खुद को मुरीद हिंदी समझते हुए सूफियाना नुकात बयान करते हैं। दूसरी जानिब वो तसव्वुफ के मुख्तलिफ पहलुओं पर कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तसव्वुफ हमेशा इन्हितात की निशानी होता है। यूनानी तसव्वुफ, ईरानी तसव्वुफ, हिंदुस्तानी तसव्वुफ सब इन्हितात कौमी के निशान हैं। इस्लामी तसव्वुफ भी इसी हकीकत को आयां करता है। इस्लाम के अव्वलीन दौर के सूफी जुहाद थे। ज़ाहिद और तकवा उनका मकसद था। बाद के तसव्वुफ में माबाद तबियात, मेटाफिजिक्स और फलसफे के नजरियात शामिल हो गए। तसव्वुफ अब महज जुहद नहीं रहता, इसमें फलसफा की आमेजिश हो जाती है। हमाओस यानी वहदतुल वजूद मजहबी मसला नहीं, ये फलसफा का मसला है। वहदत और कसरत की बहस से इस्लाम को कोई सरोकार नहीं। इस्लाम की रूह तौहीद है और इसकी जिद कसरत नहीं बल्कि शिर्क है। तसव्वुफ ने साइंटिफिक रूह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। डॉक्टर के पास नहीं जाते, तावीज तलाश करते हैं। गोशो चश्म को बंद करना और सिर्फ चश्म बातिन पर
زور دینا جمود اور انحطاط ہے۔ قدرت کی تسخیر جدوجہد سے کرنے کی جگہ سہل طریقوں کی تلاش ہے۔ شجر ممنوعہ میرا خیال ہے تصوف سے مراد ہے۔ ملفوظات مرتبہ محمود نظامی۔ آج کل کا مسلمان یونانی و ایرانی تصوف کی ان تاریخ وادیوں میں بے مقصد و مدعا ٹامک ٹوئیاں مارتے پھرنے کو ترجیح دیتا ہے، جس کی تعلیم یہ ہے کہ گرد و پیش کے حقائق ثابتہ سے آنکھیں بند کر لی جائے اور توجہ اس نیلی، پیلی اور سرخ روشنی پر جما دی جائے جسے اشراق کا نام دے دیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت دماغ کے ان کھانوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے جو ریاضت کی کثرت و تواتر کے باعث معروف ہو چکے ہیں۔ میرے نزدیک یہ خود ساختہ تصوف اور یہ فنائیت یعنی حقیقت کو ایسے مقام پر تلاش کرنا جہاں اس کا وجود ہی نہ ہو، دراصل ایک بدہی علامت ہے جس سے عالم اسلام کے ربع انحطاط ہونے کا سراغ ملتا ہے۔ دنیائے قدیم کی تاریخ ذہنی کے مطالعے سے نہایت اہم حقیقت آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ زوال پذیر قوموں اور گروہوں نے ہر دور میں اس خود ساختہ تصوف اور فنائیت کے اوٹ میں پناہ لی ہے۔ جب روح حیات فنا ہو جاتی ہے اور زمان و مکان کے مسائل سے دست و گرباں ہونے کی ہمت باقی نہیں رہتی تو دایانی انحطاط ایک مزعومہ ولایت و سرمدیت کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے براہ راست تصوف کو تنقید کرنے سے اجتناب کیا، تاہم انہوں نے مذہبی رجحان رکھنے والے نوجوانوں میں تنقیدی طرز فکر کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا کی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی عقل کو اہمیت دینے لگے اور اس کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے کہ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے درجے کے شخص سے 2 چادروں کا حساب لیا جا سکتا ہے تو پھر آج کے دور میں وہ کون سے پیر صاحب ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ذہن میں اعتراض کا لانا ہی جرم قرار پائے۔ اس کے بعد مولانا امین احسن اصلاحی وہ ایک قدم آگے بڑھ کر خالصتاً کتاب و سنت کی بنیاد پر تزکیہ نفس کا ایک انہوں نے غیر صوفی ماڈل پیش کیا۔ انہوں نے صوفیانہ ماڈل کی کمزوریوں پر جا بجا اپنی کتاب تزکیہ نفس میں تنقید کی۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پہلے جماعت اسلامی اور پھر اپنے حلقہ تدبر قرآن میں تزکیہ نفس کے اس ماڈل کو عملاً رائج بھی کیا۔ تصوف کے اثرات کو کم کرنے میں ایک اہم عنصر جدید تعلیم کا فروغ تھا جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ انہوں نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف مائل کیا۔ اس تعلیم میں اور کوئی خصوصیت ہو یا نہ ہو مگر یہ انسان کو تنقیدی انداز میں غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ درست ہے کہ بہت سے جدید تعلیم یافتہ افراد بھی صوفی حلقوں سے وابستہ ہوتے ہیں، تاہم یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نزدیک دین و مذہب بس مان لینے کی چیز ہوتی ہے، کوئی عقلی اور شعوری دریافت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تصوف اور انفارمیشن ایج۔ 1990 کے عشرے میں جب انٹرنیٹ مسلم دنیا میں آیا تو دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے سبھی حلقوں نے اسے اپنی دعوت پھیلانے کا ذریعہ سمجھا۔ ان میں اہل تصوف اور ناقدین تصوف دونوں ہی حلقے شامل تھے۔ عرب و عجم میں اب یہ رجحان زور پکڑ چکا ہے
کہ تمام کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر کے انٹرنیٹ پر بلا معاوضہ مہیا کر دیا جائے۔ اس وقت انٹرنیٹ پر اسلام پر سے متعلق اسلام کے متعلق سب سے زیادہ کتب عربی زبان میں دستیاب ہے اور اس کے بعد اردو کا نمبر ہے۔ بقیہ زبانوں کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہیں ہے۔ غالباً انڈونیشی، فارسی اور بنگلہ زبانوں کی اسلامی کتب بھی بڑی تعداد میں دستیاب ہو چکی ہے۔ ان کتابوں میں اہل تصوف کی کتب بھی ہے اور ناقدین تصوف کی بھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ قارئین کے پاس دونوں فریقوں کی کتب آ چکی ہے اور اب ان کے لیے یہ بہت آسان ہو گیا کہ وہ ان کتب کا تقابلی مطالعہ کر کے کوئی رائے قائم کر سکیں۔ انفارمیشن ایج میں آن لائن خانقاہ کا ایک نیا تصور وجود پذیر ہو رہا ہے۔ بہت سے صوفی سلسلوں اور حلقوں نے اپنی ویب سائٹس قائم کر لی ہے جن کے ذریعے ان کے شیوخ کے بیانات، تقاریر، کتب وغیرہ پھیلائی جا رہی ہے۔ بعض صوفی سلسلوں نے باقاعدہ ٹی وی چینل بھی قائم کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب ناقدین تصوف بھی انہی ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں۔ انفارمیشن ایج سے تصوف کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، تاہم اس کا فیصلہ آنے والے چند اشرے کر دیں گے۔